हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हानी वॉइस पर। लेडी डॉक्टर के क्लिनिक में अलीशा मुझे लेकर गए थे। वे एक गायनेकोलॉजिस्ट थी। जिस काम के लिए वे मुझे वहां लेकर गए थे, मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। ऊपर से मेरे पति अली शाह की घूरी भी मुझ पर तेज हो रही थी। मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। काश कि मैं शादी ही ना कर पाती। पता नहीं ये शादी करनी क्यों इतनी ज़रूरी होती है। मैं तो अज़ाब में फंस चुकी थी। आधे घंटे के इंतज़ार के बाद मेरी बारी आई थी। मैं उस वक्त गायब दिमाग से बैठी हुई थी जब कुछ ही देर बाद मिसेस शाह की आवाज़ नर्स लगाने लगी। मेरा तो दिमाग अपनी गुज़िश्ता 6 माह की ज़िंदगी में गिर्द ही घूम रहा था। तीसरी बार जब उसने अनाउंस किया तो मर्दों की कुर्सियाँ से उठकर मैं अली शाह के पास आया। मेरा हाथ पकड़कर झनक दिया। कहने लगा, बहरी हो गई हो तुम? कब से वे तुम्हें कॉल कर रही है, तुम जा क्यों नहीं रही हो? मैं बुरी तरह से चौंकी थी। मैंने कहा, अच्छा आ गई मेरी बारी? कहने लगा, हाँ आ गई, चलो जाओ। मैं फ़ौरन से खड़ी हो गई। इससे पहले कि मैं डॉक्टर के कमरे में जाती, अली ने मुझे अपने पास बुला लिया और मेरे कान में सरगोश करने लगा। देखो, सारी बात लेडी डॉक्टर को बताना, कुछ भी छुपाने की ज़रूरत नहीं है और इस मसले का जल्द ही हल निकलेगा, समझी ना? बड़ा सख्त लहजा था उसका। मैंने बहुत ही मुश्किल से ही अपना थूक निकला और खुद ही अंदर जाने के लिए तैयार किया। जैसे ही डॉक्टर के कमरे के पास पहुंची, नर्स मुझे बुरी तरह से घूर रही थी। कहने लगी, कितनी आवाज़ें दी हैं मैंने आपको, सुनाई नहीं देता क्या? जल्दी जाए, डॉक्टर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वे मरीज़ों का इंतज़ार कर सके। मैं जल्दी से कमरे के सामने एक उधेड़ उम्र लेडी गले में स्टेप थोक लगाए बैठी थी। मैं उसके सामने कुर्सी पर जाकर बैठ गई। कहने लगी, जी बीबी, क्या नाम है आपका? मैंने कहा, मेरा नाम लाइबा शाह है। तो कहने लगी, जी कहिए, क्या मसला है? मैंने कहा, वे एक्चुअली मेरी अभी शादी हुई है। कहने लगी, तो फिर मैंने कहा, एक्चुअली मुझे डर लगता है। मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि लफ्ज़ों को तरतीब कैसे देना है। अपनी बात समझाऊँ तो कैसे समझाऊँ और कहूँ तो क्या कहूँ। अब मैं बार बार अपना गला साफ़ करने लगी। मुझे लगा जैसे मेरे गले में बहुत सारी गिरह पड़ गई हो। बात मेरी ज़ुबान पर ही नहीं आ रही थी। दिमाग में तरतीब दिए हुए सारे गुण मूंड हो गए चुके थे। कहने लगी, बेबी जल्दी बताओ, क्या मसला है? पीछे और भी मरीज़ औरतों की लाइनें लगी हुई है। मैंने कहा, मुझे अपने पति के पास जाने से डर लगता है। मैंने ये बात विनम्र से कहते हुए कही थी। कहने लगी, मैं समझ ही नहीं। मैंने कहा, मुझे पति के करीब आने से भी डर लगता है। कहने लगी, कितने दिन हो गए हैं आपकी शादी को? मैंने कहा, 6 महीने। ये सुनकर डॉक्टर का पता नहीं क्या हुआ, पैन रुका था और मुझे आके फाड़े देखने लगी। कहने लगी, होता क्या है तुम्हारे साथ? क्या तकलीफ़ होती है? पहले मैंने नहीं में सिर हिलाया, फिर मैंने इस बात में सिर हिलाया। उसके बाद जो वे मुझसे सवालात पूछने लगी, मैं गुमसुम उसे देखने लगी। उसने मुझे चंद मेडिसिन लिख कर दे दी, लेकिन मुझे ऐसी बातें भी कही जो कि सुनकर मेरा दिल और ज़्यादा खौफ से हिलने लगा। अभी तो मेरा पति बाहर बैठा हुआ डॉक्टर के जवाब का इंतज़ार कर रहा था। मैं बाहर आई तो पहले हाथ के इशारे से ही मुझे पूछने लगा कि डॉक्टर ने क्या कहा। मैंने नज़र ही बदल ली। मेरे हाथों में उस वक्त नमी उतरी हुई थी। दिल बड़ी ज़ोर से धड़के जा रहा था। वे मेरे पास आया और कहने लगा, क्या कहा है डॉक्टर ने? डॉक्टर की लिखी हुई पर्ची मैंने उसके हाथ पर रख दी। मैंने कहा, ये मेडिसिन ले आना, मेडिसिन खाने से तुम नॉर्मल हो जाओगी। बड़ी बेबसी से उसने मुझसे पूछा था। उसने कहा, ठीक है, जाओ, जाकर गाड़ी में बैठो, मैं मेडिसिन लेकर आता हूँ। मैं हॉस्पिटल से निकलकर बाहर गाड़ी में जाकर बैठ गई। कुछ देर बाद मेडिसिन लेकर आई। अली भी गाड़ी में आकर बैठ गया। हमारी शादी को 6 महीने हो चुके थे, लेकिन मुझे अपने पति के करीब आने से भी बहुत डर लगता था। शायद इसकी वजह ये थी कि मेरी शादी कम उम्र में हुई थी और दूसरा ये कि मैं अपने घर में बहुत ही छोटी थी। मुझसे छोटी बस एक ही बहन थी, लेकिन मुझ में लाउबानपन और बचपना बहुत ही ज़्यादा था, इसलिए मेरा ध्यान इन सब चीज़ों में लगता ही नहीं था। अपने बड़ों की निस्बत छोटे के साथ खेलने को करता था और शादी की बातों के मुतालिक मेरा कोई भी दिमाग नहीं था। लेकिन ऐसे हंसते खेलते कब मैं बड़ी हुई, कब तालीम का सिलसिला शुरू हुआ, कब मेरा रिश्ता आया, पता ही नहीं चला। अली से मेरा रिश्ता भी तय हो गया।
میں بہت ہی لاڈو پیار سے قسم کی تھی۔ میرے دماغ میں شادی کا مطابق بس اتنا ہی تھا کہ اچھے سے فینسی جوڑے پہننے پڑیں گے، مہمان دعوت کریں گے اور مجھے کوئی بھی کام نہیں کرنا پڑے گا، میرے ناز نخرے اٹھائے جائیں گے۔ بس اس سے آگے مجھے کچھ معلوم نہیں تھا، کیونکہ میں نے کبھی ان باتوں میں دلچسپی ہی نہیں لی تھی۔ شادی کی رات میری بہن نے بس مجھے اتنا ہی کہا تھا کہ تمہارا پتی تمہیں کچھ بھی کہے تو تم اسے انکار مت کرنا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں اسے انکار کرتی ہوں۔ اور رخصتی سے پہلے میں نے اپنے بھتیجے کے سر پر 2 تھپڑ لگا کر میں نے اس کی جیب سے ساری ٹافیاں اور چاکلیٹ نکال کے اپنے پرس میں رکھ لی تھی۔ میں نے کہا تمہیں پیسے اس لیے نہیں دیے تھے کہ ساری چیزیں تم اپنی جیب میں ٹھوس کر بھاگ جاؤ۔ یہ مت سمجھنا کہ میری شادی ہو گئی ہے تو شادی کی رات میں تمہیں کچھ کہہ نہیں سکتی۔ ہال میں جانے سے پہلے میں نے اس کی اچھی خبر لی تھی۔ اپنے بھتیجے کی ساری ٹافیاں چاکلیٹس میں نے اپنے چھوٹے سے فینسی پرس میں ڈال لی تھی، جو مجھے بھابھی نے اس لیے پکڑوایا تھا کہ اگر کوئی سلامی میں پیسے دے تو رکھ لینا۔ بہرحال ہال میں بیٹھ کر میں نے شرمانے کی زحمت نہیں کی تھی، بلکہ دیدے پھاڑے پھاڑے میں سب کچھ عورتوں کو دیکھ رہی تھی اور سب کے فیشن دیکھ رہی تھی۔ 2-4 بار میری ماں نے مجھے گھور کر بھی دیکھا تھا۔ کہنے لگی کہ دلہنوں نظریں جھکا کے بیٹھی رہو۔ میں نے کہا ماں اپنی شادی تو مجھے انجوائے کرنے دے۔ بہرحال بارات آئی، نکاح ہوا اور پھر رخصتی بھی ہو گئی۔ جب میں رخصت ہو کر اپنے سسرال پہنچی تو میری نند نے ہی مجھے علی کے کمرے میں بٹھا دیا۔ کچھ دیر بعد میرے کمرے میں وہ داخل ہوا۔ میں نے اتنی دیر میں پرس میں سے ٹافی نکالی، منہ میں ڈالی تو مجھے لگا کہ ابھی اسے آنے میں وقت لگے گا، کیونکہ اکثر شادیوں میں دوست یار دولہے کو باہر روک کر بیٹھ جاتے ہیں۔ میں نے سوچا جب تک وہ نہیں آتا میں ٹافیاں کھا لیتی ہوں۔ میں نے 2 ٹافیاں اکٹھی منہ میں ڈال لی تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور سامنے علی کھڑا تھا، مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اب ایسی سچویشن میں تھوک بھی نہیں سکتی تھی، نہ ہی فٹافٹ منہ چلا کر کھا سکتی تھی۔ سوچ رہی تھی کہ ان ٹافیوں کو ثابت اندر نگل جاؤں یا باہر اگل دوں۔ اسے دیکھ کر میں بہت ہی پریشان ہوئی۔ اس نے کمرے کا دروازہ بند کیا۔ کافی سنجیدہ قسم کا انسان لگ رہا تھا۔ اپنی شیروانی اتاری اور الماری کا گیٹ پر لاکر ہینگر میں نکال کر اپنی شیروانی بڑے سلیقے اور طریقے سے ہینگر میں لٹکا کر الماری کے اندر رکھ دی۔ پھر ایک گہری سانس لی، اپنی قمیض کے اوپر کے 2 بٹن کھولے۔ کہنے لگا ایک تو گرمی میں شادی کرنا بھی عذاب ہے۔ اس کے بعد وہ میرے پاس بیٹھ گیا۔ میں نے اپنے دونوں گالوں میں ٹافیاں پھنسا رکھی تھی، اس لیے کچھ عجیب سا ہو گیا تھا۔ اس نے پہلے تو ایک سرسری سی نظر مجھ پر ڈالی، لیکن پھر بڑے غور سے مجھے دیکھنے لگا۔ میرے دونوں گالوں کو کچھ پھولے پھولے سے تھے۔ کہنے لگا تمہارے منہ میں کیا ہو گیا ہے؟ میں نے نہیں میں سر ہلا دیا۔ منہ میں ٹافیاں بھی بھری ہوئی تھی، اس لیے بول تو نہیں سکتی تھی۔ کہنے لگا تمہارے منہ میں کچھ ہے؟ میں نے کہا ہاں ٹافیاں۔ یہ سن کر اس نے حیرت سے گلا پھاڑ کر بولا واٹ، تم ٹافی کھا رہی ہو؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا، پھر اپنا پرس کھول کر اسے ٹافیاں اور چاکلیٹ دکھانے لگی۔ اس نے بڑے تعجب سے دیکھا۔ کہنے لگا نہیں تم ہی کھاؤ تو بہتر ہے، اور ذرا جلدی کھاؤ، سارے مون کا بیڑا خراب کر کے رکھ دیا ہے تم نے۔ اپنی شادی پر بھی کیا کوئی ٹافیاں کھاتا ہے؟ میں نے جلدی منہ چلا کر ٹافیاں ختم کی۔ اس نے میرا پرس پکڑا، اسے بند کیا اور سامنے ٹیبل پر رکھ دیا۔ پھر ایک گہری سانس لے کر میرے سامنے بیٹھ گیا۔ اپنی جیب سے ایک ڈبہ نکالا اور اس کے اندر سے ایک سونے کا بڑا خوبصورت کنگن نکالا اور میری طرف اپنا ہاتھ بڑھا دیا۔ میں نے کہا اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ بڑے پیار سے اس نے مجھے وہ سونے کا منہ دکھائی کا کنگن پہنایا تھا۔ کہنے لگا اسے ہمیشہ اپنے ہاتھ میں رکھنا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں بڑی اشتیاق سے بھری نظروں سے اس کنگن کو دیکھ رہی تھی جب علی نے میری تعریف شروع کی۔ یہاں تک کہ تو سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن جب اس نے میرے قریب ہو کر میرے ماتھے پر لگا جھومر اتارا اور ایک گستاخی کی تو میری تو جان نکلی تھی۔ میں فوراً سے پیچھے ہٹی اور اسے بھی پیچھے دھکا دیا۔ وہ حیران ہو کر مجھے دیکھنے لگا۔ کہنے لگا یہ کیا بدتمیزی ہے لائبہ؟ میں نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی میرے ساتھ یہ سب کرتے ہوئے؟ میری بات سن کر وہ حیران ہوا۔ کہنے لگا بیوی کے ساتھ تو سب کچھ جائز ہوتا ہے، تمہارے ساتھ بھی شرم کروں گا تو پھر یہ سب کس کے ساتھ کروں گا؟ میں جو شادی کے اس رشتے میں بہت ہی کم ہی واقف تھی، فوراً سے بیڈ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ میں بے حد نروس تھی۔ مجھے یوں کھڑا ہوتا دیکھ کر وہ میرے مقابل آ کے کھڑا ہو گیا۔ کہنے لگا تم کہاں جا رہی ہو؟
میں نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ اس کمرے میں نہیں سوؤں گی۔ یہ سن کر وہ کہنے لگا، پاگل ہو گئی ہو؟ میں نے کہا نہیں، میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی، تم بہت ہی بے شرم ہو۔ میری بات سن کر وہ پہلے تو اپنا سر پکڑ کر مجھے دیکھنے لگا، پھر میرا ہاتھ پکڑا، مجھے بیڈ پر بٹھا دیا۔ کہنے لگا، تمہیں کیا کسی نے کچھ سمجھا کر نہیں بھیجا؟ میں نے کہا، کیا سمجھانا تھا مجھے؟ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ کہنے لگا، تمہاری کسی بہن نے، بھابھی نے تم سے کچھ کہا ہی نہیں کیا؟ شادی کیا ہوتی ہے؟ میں نے کہا، ہاں، اپی نے کہا تھا کہ پتی کو کسی بات پر روکنا نہیں۔ مجھے کیا پتا تھا کہ تم اتنے بے شرم ہو گئے ہو۔ دیکھو خبردار، جو تم نے میرے ساتھ دوبارہ ایسی کوئی بھی حرکت کی تو اس نے گہری سانس لی۔ کہنے لگا، ادھر بیٹھو میرے پاس۔ جیسے ہی وہ میرے کچھ قریب ہوا، میں فوراً سے پیچھے ہٹ گئی۔ میں نے کہا کہ فاصلہ رکھ کر بیٹھو تو بات سنو گی، ورنہ کمرے سے باہر جا کر سب کو بتا دو گی کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ یہ سن کر تو اس کی ہوائیاں اڑی تھی۔ کہنے لگا، اچھا نہیں، تمہارے پاس لے کر دیکھو، میری بات سنو۔ پھر کہنے لگا، نکاح کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ بیوی اپنے پتی کو اس کے کسی عمل سے روک نہیں سکتی۔ میں نے کہا، پتی چاہے جو مرضی بے شرمی کرتا رہے۔ نہیں بھائی، میں تو تمہیں ضرور روکوں گی، مجھے بہت ہی ڈر لگ رہا ہے۔ کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں تمہیں آج رات کچھ نہیں کہتا، لیکن پلیز کل اپنی آپی سے پوچھ لینا کہ شادی کیا ہوتی ہے۔ اب روز روز میں صبر کا امتحان تو نہیں دوں گا۔ میں تو اس کی بات ہی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ بہرحال میں نے اپنی جویلری خود اتاری، اپنا لباس بدلا، اور جب سونے کے لیے آئی تو وہ بیڈ پر ہی لیٹا ہوا تھا۔ میں نے کہا، ذرا دور ہٹو، کیا پورے بیڈ پر تم پھیل کے لیٹے تو میں کہاں سوؤں گی؟ میری بات سن کر وہ مجھے پھر سے حیران نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا، تم بیڈ پر ہی سوؤ گی؟ میں نے کہا، اور تو میں نے کہا، سونا ہے بڑی خوشی سے۔ اس نے مجھے جگہ دی، اور بلکہ میرا تکیہ بھی اس نے اپنے تکیے کے ساتھ بالکل لگا کے رکھا تھا، لیکن میں نے اسے گھور کر دیکھا، پھر اٹھ کر صوفے کے پاس آ گئی۔ صوفے پر چھوٹی چھوٹی گدیاں رکھی ہوئی تھیں۔ میں نے وہ ساری گدیاں اٹھائی اور بیڈ کے بیچ میں رکھ دی تاکہ وہ میرے قریب نہ آ سکے، اور پھر اپنا تکیہ سائڈ پر کر کے لیٹ گئی۔ اس نے ایک گہری نظر مجھ پر ڈالی تھی، پھر اپنی طرف کا لیمپ بند کر دیا۔ صبح اٹھی اسی نے مجھے جگایا تھا۔ کہنے لگا، بیگم صاحبہ، صبح ہو گئی ہے، اٹھو اٹھو، جا کر نہا کر فینسی جوڑا پہن لو، یہ نہ ہو کہ دروازہ کھول کر میری بھابھی اور بہنیں اور گھر کے تمام لوگ کمرے کے اندر داخل ہو جائے۔ اس نے کہا، میری بات سنو، اگر میری بھابھیاں یا میری بہنیں تم سے کچھ بھی پوچھیں تو ضرورت نہیں ہے تمہیں کچھ بھی سچ بتانے کی، یہ کہہ دینا کہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، کہہ دوں گی، لیکن تم نے جو حرکت کل کی تھی نا، وہ مت کرنا۔ میری بات سن کر وہ میرے پاس آ گیا، میرے بالوں کا جوڑا اس نے کھولا۔ کہنے لگا، وہ تو بہت ہی عجیب تھا، اور میں تو آج انتہا کے موڈ میں ہوں، آج کوئی ڈرامہ نہیں دیکھوں گا تمہارا، سمجھی؟ یہ کہہ کر وہ واش روم چلا گیا، اور میں اندر ہی اندر خوف کھانے لگی۔ رات کو ولیمہ تھا، اس لیے مجھ سے زیادہ کسی نے بھی سوال جواب نہیں کیے تھے۔ ولیمے پر جب ہال میں علی میرے برابر میں بیٹھا تھا تو کیمرہ مین نے اسے مجھ سے اور بھی قریب ہونے کے لیے کہا رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے اپنا ہاتھ پھیلا کر مجھے اپنے پہلو میں لے لیا، میرا دل مٹھی میں آیا تھا۔ پھر میرے کان کے پاس آ کر کہنے لگا، رات کو بھابھی تمہارے کمرے میں آئے گی تمہیں کچھ عقل دینے کے لیے، اس لیے ان کی باتیں اچھی طرح ذہن میں بٹھا لینا۔ پتہ نہیں کیوں اس کی بےتاب نظریں، بےباک انداز دیکھ کر مجھے خطرے کی گھنٹیاں سنائی دے رہی تھیں۔ ولیمے کی رات جب میں کمرے میں تھی تو کچھ ہی دیر کے بعد علی شاہ کی بھابھی کمرے میں آئی، میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ میں بے حد نروس تھی۔ کہنے لگی، لائبہ، کیا بات ہے؟ تم نے کل رات علی کو ٹھیک سے ڈیل نہیں کیا؟ میں نے کہا، میں نے اسے کچھ نہیں کہا۔ وہ کہنے لگی، تو پھر وہ مجھ سے یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ اپنی دیورانی کو کچھ عقل دے دو، اسے کچھ بھی پتہ نہیں ہے؟ میں نے کہا، جھوٹ بول رہا ہوگا آپ سے۔ وہ کہنے لگی، یہ تو بہت ہی بری بات ہے۔ میں نے کہا، آپ سے مذاق کیا ہوگا، میں نہیں چاہتی کہ وہ مجھے غلط سمجھے۔ اس کی بھابھی کہنے لگی، کوئی پرابلم ہو تو مجھ سے ڈسکس کر لینا۔ میں نے کہا، جی ٹھیک ہے۔ کچھ دیر بعد وہ میرے پاس بیٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ کچھ دیر کے بعد علی کمرے میں داخل ہوا، کمرہ بند کیا، اپنا آرام دہ لباس پہنا،
خود پرفیوم پر اسپرے کیا، چہرے پر بڑی ہی دل فریب مسکراہٹ سجا کر بیڈ پر میرے پاس بیٹھ گیا۔ کہنے لگا، بھابھی کی باتیں کچھ سمجھ آئی تمہیں؟ میں نے اس بات پر سر ہلا دیا اور کہنے لگا، گڈ۔ میں خود کو اندر ہی اندر بہت ہی سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ آج اسے کسی بات پر روکوں گی نہیں، آخر جس کی بھی شادی ہو یہ سب اس کے ساتھ ہوتا ہی ہوگا۔ بہت ہی سمجھا رہی تھی خود کو، لیکن دل تھا کہ کسی بےلگام گھوڑے کی مانند دوڑ رہا تھا۔ ہاتھوں میں تری اترنے لگی، گھبراہٹ سی ہونے لگی۔ وہ جیسے ہی میرے قریب آیا میں نے پھر سے اسے خود سے پیچھے کر دیا۔ اس بار وہ مجھے غصے سے دیکھنے لگا۔ اس سے پہلے کہ کچھ کہتا میں نے رونا شروع کر دیا۔ مجھے یوں روتا دیکھ کر اس نے اپنا سر پکڑا تھا۔ کہنے لگا، یار لائبہ، خدا کے لیے پہلے تو یہ رونا بند کرو۔ میں نے کہا، پہلے تم وعدہ کرو کہ مجھے کچھ نہیں کہو گے اور نہ ہی میرے پاس آؤ گے۔ وہ کہنے لگا، اس بات سے کیا مطلب ہے یار تمہارا لائبہ؟ کیوں نہیں آؤ گا پاس؟ شادی کس لیے کی ہے میں نے تم سے؟ پھر مجھے کچھ دیر غصے سے دیکھتا رہا۔ میں روئی جا رہی تھی۔ کہنے لگا، اچھا بتاؤ کس بات کی ٹینشن ہے تمہیں؟ میں نے کہا، مجھے پتہ نہیں کیوں ڈر لگ رہا ہے۔ وہ کہنے لگا، کچھ نہیں ہے، اور تم یوں اب ڈرنا بند کرو، رونا بند کرو۔ سارا میک اپ رونے سے خراب ہو چکا ہے۔ بڑی مشکل سے میں چپ ہوئی۔ کہنے لگا، جاؤ منہ ہاتھ دھو کر چینج کر کے آؤ۔ میں کپڑے تبدیل کر کے آ گئی۔ اس نے مجھے اپنے پاس بٹھایا۔ پھر اس نے بڑے پیار سے مجھے سمجھانا شروع کیا۔ کہنے لگا کہ نکاح کے حساب سے قبول کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے بالکل حلال اور جائز ہے۔ کہنے لگا کہ لائٹ جلتی رہنے دوں یا بند کر دوں؟ میں نے کہا، بند کر دو۔ اس نے لائٹ بند کی۔ میں نے کھل کر سانس لیا۔ چلو یہ بات ختم ہوئی۔ میں سونے کے لیے بیڈ پر لیٹ گئی۔ کچھ ہی دیر بعد مجھے اپنے آپ کسی کے حصار میں محسوس ہونے لگا۔ میں اگلا سانس لینا بھول گئی، لیکن چپ رہی۔ مگر جب اس شخص کی گستاخیاں بڑھنے لگی تو میں نے چلانا شروع کر دیا۔ ایک دم سے اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ کہنے لگا، پاگل ہو گئی ہو؟ آواز باہر جائے گی؟ کیوں سب کے سامنے میرا مذاق اڑوانا چاہتی ہو؟ لیکن میں نے اسے خود سے دور کیا اور رونے لگی۔ بہرحال نتیجہ یہ نکلا کہ غصے سے علی صوفے پر جا کر لیٹ گیا۔ کچھ دن نہ تو اس نے مجھ سے بات کی اور نہ ہی میرے پاس آیا۔ میں نے شکر کیا کہ اچھا ہوا بلا ٹلی، لیکن جیسے ہی شادی پر آنے والے مہمان اپنے گھروں کو سدھارے گئے، وہ مجھ سے بار بار اسی بات کا اصرار کرنے لگے۔ میں رونا دھونا مچا دیتی۔ وہ کبھی مجھ پر غصہ کرتا تو کبھی ناراض ہو جاتا، کبھی مجھے سمجھانے لگتا۔ اب یہ بھی نہیں تھا کہ میں کوشش نہیں کرتی تھی، بہت ہی کوشش کرتی تھی کہ میں یہ رشتہ نبھا سکوں، لیکن میرے اختیار میں نہیں تھا۔ جیسے ہی شام کے اندھیرے گہرے ہونے لگتے، میرے دل کی رفتار بڑھنے لگتی کہ اب کچھ ہی دیر میں علی اپنے آفس سے واپس آ جائیں گے۔ پھر سب مل کر کھانا کھائیں گے اور اس کے بعد کچھ ہی دیر تک سب اپنے کمروں میں چلے جائیں گے اور علی بھی کمرے میں آ جائیں گے۔ یہ سوچ میرے اندر ہی اندر جان نکالتی رہتی تھی، اور آج تو وہ آفس جانے سے پہلے مجھے لاسٹ وارننگ دے کر گئے تھے۔ کہنے لگے، لائبہ، اگر آج تم بے ہوش بھی ہو گئی، تب بھی ہوش میں آنے کے بعد میں تم سے اپنا حق وصول ضرور کروں گا۔ میں بے حد پریشان تھی۔ میری جیٹھانی کہنے لگی، لائبہ تم ایسا کرو، تم روٹی بنا لو۔ میں روٹیاں بنانے لگی، لیکن دھیان اسی طرف تھا کہ علی آج بہت ہی غصے میں تھے۔ میرا آنسو آج اس پر اثر نہیں کرے گے۔ میری جان نکلی جا رہی تھی۔ سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں سے لوٹ آئے۔ علی ابھی بھی غصے میں تھے۔ کھانا بھی اس نے ٹھیک سے نہیں کھایا تھا، جلدی سے کھایا اور کمرے میں بھی چل دیے، اور میں جان بوجھ کر اپنی جیٹھانی کے پاس بیٹھی ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی تاکہ وقت گزر جائے اور جب میں کمرے میں جاؤں تو علی سو چکے ہو۔ رات کے 1 بجے تک میں کمرے میں نہیں گئی۔ سب اپنے اپنے کمروں میں جا کر سو گئے، لیکن میں صحن میں ٹہل رہی تھی۔ 1 بجے جب میں کمرے میں گئی تو لائٹ آف تھی، علی سو چکے تھے۔ میں نے شکر کیا اور بیڈ کی دوسری طرف جا کر لیٹ گئی۔ جیسے ہی میں نے آنکھیں بند کی، علی کے سانسوں کی گرماہٹ محسوس کر کے میری آنکھیں کھلی۔ میں بولی، وہ میرے بے حد ہی قریب تھے۔ مجھے اور پتہ کچھ بھی نہیں سوچی۔ میں نے کہا، علی میرے پیٹ پہ بہت ہی درد ہو رہا ہے، پتہ نہیں کیوں۔
تو کہنے لگا ابھی تمہارے سر میں بھی درد ہوگا اور اس کے بعد نہ جانے اور کیا کیا ہوگا۔ لائبہ آج میں تمہاری ایک نہیں سنوں گا۔ اس سے پہلے کہ میں چلانے کی کوشش کرتی اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ ہاتھ اس قدر زور سے رکھا کہ میں سانس بھی نہیں لے پا رہی تھی۔ میں نے بہت ہی چاہا کہ میرا منہ اس کے ہاتھ سے آزاد ہو جائے لیکن نہیں ہوا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ میں بے ہوش ہو گئی۔ ٹھنڈے پانی کی چھینٹے سے مجھے ہوش میں آئی تھی۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو علی بے حد ہی پریشان اور بدحواس سا میرے پاس بیٹھا مجھ پر ٹھنڈے پانی کی چھینٹیں مار رہا تھا۔ مجھے ہوش میں دیکھ کر کہنے لگا تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا، پتہ نہیں تم مجھے پریشان کرنے کے لیے میری زندگی میں آئی ہو۔ میں نے کہا میں خود بھی تنگ آ چکی ہوں، ایسا کرو مجھے کسی ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ۔ وہ کہنے لگا مجھے بھی یہی لگ رہا ہے، شاید تمہیں کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہے اور اسے سمجھانے سے ہی تمہیں عقل آ جائے۔ پہلے ایک ڈاکٹر پھر دوسری اور یہ اب تیسری وہ مجھے میڈیسن لکھ کر دے دیتی۔ میں کھاتی رہتی، 6 مہینے میں امید کرتی رہی لیکن میرا خوف رتی برابر بھی کم نہیں ہوا تھا۔ لیکن اس کے بعد میں نے دیکھا کہ علی مجھ سے دور رہنے لگے، اب میرے پاس آنے کی بھی کوشش نہیں کرتے تھے اور مجھ سے بات بھی نہیں کرتے تھے، مجھے دیکھ کر چہرے پر بل ڈال لیتے تھے۔ ایک بار ان کے فون پر گھنٹی بج رہی تھی۔ میں نے فون کی طرف دیکھا تو ایک لڑکی کا نام تھا۔ جیسے ہی میں نے فون اٹھانے لگی تو وہ تیزی سے فون کے پاس آئے اور فون اٹھا لیا اور پھر فون پر بات کرتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئے۔ یہ دیکھ کر میرے کچھ ہوش اڑے تھے۔ جو بھی تھا جیسا بھی تھا، 6 مہینے ہو گئے تھے ہماری شادی کو۔ بے شک ہمارے بیچ کوئی قائم رشتہ نہیں ہو پایا تھا اور وہ میرے ڈر سے ہی اور خوف کی وجہ سے تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ میرے پاس آئے گا تو میں مر جاؤں گی، شاید مجھے کوئی فیبیا کی بیماری لگ گئی تھی۔ میں بے حد پریشان تھی۔ اپنے اس مرض کا میرے پاس کوئی علاج نہ تھا اور میرے اس مرض سے میرا پتی مجھ سے دور ہونے لگا تھا۔ علی کو میری کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی، میری طرف دیکھتا تک نہیں تھا۔ میں تو مزید پریشانی میں مبتلا ہو چکی تھی۔ اب وہ دیر رات تک کمرے میں نہیں آتے تھے، صحن میں ہنس ہنس کر نہ جانے کس سے باتیں کرتے تھے۔ یقیناً کوئی لڑکی ہی ہو سکتی تھی۔ میرے گھر میں میرا ہاتھوں برباد ہو رہا تھا لیکن میرا خوف کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ ابھی بھی مجھے یہ لگنے لگا تھا کہ شاید میرے خوف کی وجہ سے علی مجھے چھوڑ دے گے، مجھے نہیں اپنائے گے۔ مرد کا کیا ہے، اسے تو پھر سے خوبصورت اور کنواری لڑکی مل جائے گی، لیکن مسئلہ تو عورت کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب 1 مہینے ایسے ہی گزر گیا اور علی کی وہ روٹین رہی تو میرا صبر بھی جواب دے گیا۔ میں نے علی سے کہا تم کس سے باتیں کرتے ہو؟ تو وہ کہنے لگا میں کسی سے بھی بات کرتا ہوں، تمہیں کیا ہے؟ اور تمہیں تکلیف بھی کچھ ہونی نہیں چاہیے، اپنے کام سے کام رکھو۔ میں اپنے کمرے میں برداشت کر رہا ہوں، تمہیں یہی بہت بڑی بات ہے۔ میں نے کہا یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ تو ٹھیک ہے، میں نے اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ مجھے محبت چاہیے، وہ بھی ساری زندگی۔ میں تنگی میں نہیں گزار سکتا۔ میں اور پھر دوسری شادی کے لیے ہمارے دین میں ہمیں اجازت دے رکھی ہے۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑنے لگے، میری آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو بہنے لگے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تم دوسری شادی کرو گے؟ کہنے لگا مجبوری ہے، کرنی پڑے گی۔ دیکھو میں تمہارے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتا، یہ میرے مزاج کے خلاف ہے۔ تم بہت ہی شور مچاتی ہو، تم کوشش ہی نہیں کرتی کہ ہمارے بیچ میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ دیکھو میں ایک مرد ہوں، اپنے جذبات کو دبا نہیں سکتا۔ میں نے کہا میں نے بہت ہی کوشش کی ہے، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ کہنے لگا ہاں، میں نے کبھی انکار نہیں کیا، لیکن تمہارے بس میں نہیں ہے نا، اس لیے میں تمہیں مجبور نہیں کر رہا۔ لیکن یہ سچ ہے، میں اب شادی کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ مجھے ایک بیوی چاہیے، اس کی سنگت چاہیے، اس کی محبت چاہیے، جو تم مجھے نہیں دے سکتی کیونکہ تمہارے بس میں نہیں ہے۔ تم بے فکر رہو، میں تمہیں اپنے نکاح میں رکھوں گا، تمہیں ایک کمرہ الگ سے ملے گا، وہاں تم سکون سے رہ سکتی ہو، تمہاری ساری ضرورتیں پوری کروں گا۔ لیکن دیکھو نا، میرے بارے میں بھی سوچو، میرا بھی تو کوئی قصور نہیں ہے نا، میں ساری زندگی یوں ہی تو نہیں گزار سکتا۔ مجھے بیوی بھی چاہیے اور اولاد بھی چاہیے۔ پھر کہنے لگا سارا میری بہت ہی اچھی کالیگ ہے، بہت ہی اچھی لڑکی ہے اور بس غریب گھرانے کی ہے اور غربت کی وجہ سے اس کے پاپا دہیج نہیں دے سکتے، اس وجہ سے اس کا کہیں رشتہ نہیں ہو رہا ہے، لیکن میرے پاس سب کچھ ہے، اس لیے میں سارا سے نکاح کر لوں گا۔ یہ سننا تھا کہ میری جان نکلی تھی۔ وہ بہت ہی سنجیدگی سے کہہ رہے تھے۔ اس کے فون پر پھر سے بیل بجنے لگی۔ اس نے فون اٹھایا تو کہنے لگا جانے من بس 2 منٹ، یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گئے۔ صحن میں جا کر ہنستے ہوئے باتیں کرنے لگے۔ میں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ یہ تو میں نے خواب میں بھی نہیں
सोचा था। उन्हीं दिनों मेरी छोटी बहन की शादी हुई। मैं मायके आई हुई थी, मुझे भी बुला रहे थे। मैंने अली से कहा, मैं बस एक दिन के लिए मायके जाना चाहती हूँ। कहने लगा, शौक़ से जाओ, बेशक चाहे जितने दिन रह कर आओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसकी बात सुनकर मैं किलस कर रह गई थी। मैंने कहा, आप मुझे मिस नहीं करोगे? तो कहने लगा, मिस किस बात पर करना? मैंने तो तुम्हारी गुर्बत को भी कभी महसूस ही नहीं किया, जो तुम्हारे दूर जाने से मुझे फ़र्क पड़े। जब चाहे जाओ, जब चाहे आओ। बल्कि अच्छा है तुम जाओगी तो मैं अपने कमरे में सुकून से सारा से बातें कर सकूँगा। उसकी बातें मेरा जी जलाने लगती है। यकीनन जाने रात को वह सोने नहीं देती, ऐसी बातें करती है मुझसे। मैंने कहा, ऐसा भी क्या कहती है? मेरे करीब आकर कहने लगा, जो तुम मुझे नहीं कहती, जो तुम्हें बदतमीज़ी लगती है, बेशर्मी लगती है, वही बातें वह करती है मेरे से। मैंने कहा, आपको शर्म नहीं आती एक गैर औरत से ऐसी बातें सुनते हुए? तो कहने लगा, जब बीवी नहीं करेगी तो फिर दूसरों से तो बातें सुननी पड़ेगी ना। क्या करूँ, अब वैसे भी मैं बहुत ही जल्द उससे शादी करने वाला हूँ। उसके बगैर रहा नहीं जाता मुझसे। मैंने अपनी आंखों से आंसू बहने दिए। अपना सामान बांध कर मायके चली आई। मेरी छोटी बहन के चेहरे पर खुशियों के अजीब से रंग थे। वे इतनी खुश थी कि जिसकी कोई हद नहीं थी। उसका चेहरा, उसका हर अंदाज़ा, उसकी खुशी उसके मुंह से झलक रही थी। वे मेरे पास बैठ गई और बातें करने लगी। कहने लगी, अप्पी फ़हद बहुत ही अच्छे हैं। मुझसे ये बातें करते हैं, मुझे ये कहते हैं तुम बहुत ही मोहब्बत करते हो। फिर अपनी हनीमून की तस्वीरें दिखाने लगी, जिनमें वह अपने पति के साथ थी और बातें कर रही थी। एक साथ लग कर खड़ी थी। उसके शौहर ने भी हाथ फैला लाकर उसके अपने पहलू में लगा रखा था। मैंने कहा, तुम्हें कभी अपने पति से डर नहीं लगा? कभी इससे रिश्ते से खौफ नहीं आया? तो कहने लगी, कैसा डर, कौन सा खौफ? लेकिन ये तो एक पति पत्नी का रिश्ता है। हाँ, शुरू में मुश्किलात पेश आती है, लेकिन बाद में मुश्किल के बाद वैसे भी आसानी है, बल्कि खुशियाँ है। आपको मैं बता नहीं सकती मैं किस कदर खुश हूँ। अभी मैं एक दिन के लिए यहाँ आई हूँ। उसने मुझे 10 फ़ोन कर दिए है। कहता है, तुम्हारे बगैर नींद नहीं आती, कमरा खाली लग रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। वे तो सुबह मुझे लेने आ जाएंगे। उसकी बात सुनकर मुझे अपने आप बहुत ही छोटा सा लगने लगा था। मैंने खुद से अलीस को फ़ोन किया, लेकिन फ़ोन इंगेज था। अगले रोज़ मैं खुद ही अपने घर चली आई। अली मुझे अचानक से देखकर कहने लगी, तुम इतनी जल्दी क्यों वापस आ गई? थोड़े दिन रह लेती ना वहाँ पर। मैंने कहा, मुझे नहीं रहना वहाँ। बड़े गुस्से से ये कहते हुए मैं अपने कमरे में आ गई। अली ऑफिस जा चुके थे। रात को जब वे आए तो मैंने बहुत ही खूबसूरत सा लिबास पहन रखा था। तैयार भी मैं बहुत ही अच्छी हुई थी। बाल भी खुले छोड़ रखे थे, वरना उसको देखते ही मैं खुद को सादा सा बना लेती थी। कभी कभी तो सर बांध के बैठ जाती थी ताकि वे मेरे पास ही ना आए। लेकिन बात दूसरी औरत की थी। मैं किसी भी दूसरी औरत को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए सोच चुकी थी कि बाकी की हर तकलीफ़ सह लूँगी। रात को जब अली कमरे में आए तो मुझे देखकर हैरान हुए। फ़ोन पर बात करते हुए वे अंदर दाखिल हुए, लेकिन मुझे देखकर शायद वे बात करना भूल गए। कहने लगा, मैं कुछ देर बाद कॉल करता हूँ। ये कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। मुझसे कहने लगे, क्या बात है, तैयार क्यों हो रही हो, कहीं जा रही हो? मैं अपने दोनों हाथ उसके गले में डालकर उसके साथ लग गई। इससे पहले कि मैं उससे कुछ कहती, उसने फ़ौरन से मेरा हाथ अपने गले से पीछे किए, खुद भी मुझसे पीछे हट गया। मुझे हैरत का झटका लगा था। वे तो मेरी गुर्बत का मातम नहीं रहता था, फिर मुझे खुद से दूर कैसे कर सकता था? मैंने कहा, क्या अब मैं इतनी बुरी लगने लगी हूँ कि मुझे पीछे झटक देते हो? कहने लगा, ये बात नहीं है। देखो ना यार, मैं भी इंसान हूँ, फरिश्ता तो नहीं हूँ ना। तुम इतने करीब आओगी और वो भी इस रूप में, तो मैं कोई ना कोई गुस्ताखी करने से बाज नहीं आऊँगा। फिर तुम कहोगी कि मैं बेशरम हूँ, बदतमीज़ हूँ। मैंने कहा, मैं कुछ नहीं कहूँगी, बस मुझे अपना लो। अपनी आवाज़ की नमी को मैं बड़ी मुश्किल से कंट्रोल कर रही थी, क्योंकि हो नहीं रही थी। कहने लगा, नहीं अपना सकता तुम्हें, डर लगेगा तुम्हें। मैंने कहा, मैं सह लूँगी। कहने लगा, सोच लो फिर तुम चिल्लाने लगती हो, मेरे घर वाले मेरा मजाक उड़ाएंगे। मैंने कहा, कुछ नहीं कहूँगी।
کہہ تو رہی ہو کہ سہ لوں گی، سب کچھ سہ لوں گی، بس دوسری عورت کو برداشت نہیں کر سکتی۔ یہ کہہ کر میں روتے ہوئے ان کے سینے سے ساتھ لگ گئی اور اسے اپنے ساتھ بھینچ لیا۔ وہ کہنے لگے، لائبہ ابھی بھی ایک بار سوچ لو۔ میں نے کہا، آج کے بعد آپ سارا سے بات نہیں کریں گے؟ تو کہنے لگا، سارا والی باتیں تم کرنا شروع کر دو، میں اس سے بات کرنا ہی چھوڑ دوں گا۔ میں نے کہا کہ وعدہ کریں مجھ سے؟ تو کہنے لگا، وعدہ کرتا ہوں۔ وہ رات میرے لیے کسی مصیبت سے کم نہ تھی، لیکن میں نے آج علی کو کچھ نہیں کہا تھا۔ صبح علی کے اٹھنے سے پہلے ہی میں کمرے سے باہر جا چکی تھی۔ آج بھی بے حد خوش تھی۔ ناشتے کے دوران مجھے دیکھے جا رہے تھے اور مجھے شرم سی آ رہی تھی۔ چند دن یوں ہی گزر گئے اور ہر بار ایک خوف مجھ پر طاری ہوتا، لیکن کچھ دیر بعد ختم بھی ہو جاتا تھا۔ رات کو علی سونے لگے تو میرے جیٹھ نے اسے کمرے سے باہر بلا لیا۔ کہنے لگے، علی باہر آؤ، تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ وہ کمرے سے باہر چلے گئے۔ ان کا فون وہیں رکھا ہوا تھا جس پر بیل ہونے لگی۔ میں نے دیکھا تو سارا کا فون تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے علی پر غصہ آیا تھا۔ وہ تو کہہ رہے تھے کہ کبھی سارا سے بات نہیں کروں گا۔ میں نے فون اٹھا لیا اور سوچ چکی تھی کہ سارا کو آج کھری کھری سنا دوں گی۔ اس کی خاطر میں نے بہت کچھ کہا تھا اور بہت ہی کچھ سہا تھا۔ جیسے ہی میں نے فون اٹھا کر کان کے ساتھ لگایا، میرے ہوش اڑ کے رہ گئے۔ سارا کے نمبر پر مجھے مردانی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ شخص کہنے لگا، میرے باپ کب تک اپنی بیوی کو پریشان کرنے کے لیے مجھ سے رومانس کرواتا رہے گا؟ سارا سارا کہہ کے اب تو مجھے بھی اپنا نام لڑکیوں والا لگنے لگا ہے۔ یہ سن کر میں ساری بات سمجھ چکی تھی۔ میں نے فون بند کیا اور جیسے ہی پیچھے پلٹ کر دیکھا تو علی مجھے ہی دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ میں نے غصے سے اسے دیکھا۔ وہ میرے پاس آ گئے۔ میں نے کہا، آئی ہیٹ یو، آپ بہت ہی برے ہیں، مجھ سے جھوٹ بول رہے تھے۔ وہ کہنے لگا، تو پھر کیا کرتا؟ سچ مچ کی لڑکی سے دوستی کر لیتا۔ میں نے کہا، آپ کے جھوٹ کی وجہ سے میں نے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہے، آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے۔ آئی ہیٹ یو۔ وہ کہنے لگے، تم نے بھی تو مجھ سے بہت سے جھوٹ بہانے بنائے ہیں۔ میں مر جاؤں گی، میرا دم گھٹ جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ کیا ہوا لائبہ، زندہ سلامت کھڑی ہو میرے سامنے؟ میں تو اپنے دوست کا شکر گزار ہوں جس نے مجھے یہ مشورہ دیا تھا کہ عورت دنیا کی ہر مشکل کو ہنس کر سہ جاتی ہے سوائے سکون کے اور دوسری لڑکی کے۔ افیئر کا ڈرامہ رچاؤ، بیوی تمہارے پہلو میں خود بخود آ جائے گی۔ اور دیکھو، میں نے علی کو غصے سے دیکھا تھا۔ وہ مجھے اپنے حصار میں لے کر مجھے شو ہونے کی کوشش کرنے لگا۔ میں نے کہا، چھوڑو مجھے، آپ جھوٹے ہو، مجھے نفرت ہے آپ سے۔ کہنے لگا، کل تک تو بڑی محبت جتا رہی تھی کہ علی میں مر جاؤں گی آپ کے بغیر، پلیز میرے علاوہ کسی کے بارے میں سوچنا بھی مت۔ وہ مجھے میری ہی باتیں یاد دلا رہے تھے جو میں نے اس لیے کی تھی تاکہ وہ سارا کو چھوڑ دے۔ کہنے لگا، اگر چاہتی ہو کہ میں سچ مچ کسی سارا کو اپنی زندگی میں نہ لے کر آؤں تو ایسی ہی محبت کرتی رہنا مجھ سے، ورنہ یہ سننا تھا کہ میں نے اس کے سینے پر مکے برسانے شروع کر دیے۔ میں نے کہا، نام بھی مت لینا کسی لڑکی کا۔ یہ کہہ کر میں اس کے ساتھ لگ گئی اور اب کمرے میں علی کے ہنسنے کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ تو دوستو، میری کہانی آپ کو کیسی لگی مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے دھنیہ واد۔